سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان، تو لامکان. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ. یہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر، یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کران. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ. محتاج ہیں تیرے در کے سب شاہ و گدا، عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا، دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا، شارق سے تو قریب ہے میرے خدا. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ. اے اللہ رحمان رحیم، اے اللہ تو ہی کریم، محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا. خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر، شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम नंबर 69 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की 2 आयत का मुताला करेंगे, आयत नंबर 254 और 255 इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी सलमान साहब ने इन आयत की तिलावत के ज़रिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमा दिया है। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे नौजवान साथी भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कुरान अकेडमी से मुंसलिक हैं, तशरीफ़ लाते हैं। आइए ने खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का फज़ल है। जी नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले एक मुबारक फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब की याद दहानी और तरगीब और तशवीक़ और मोटिवेशन के लिए आइए कुरान सीखें। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महाफिल कुरानी पर होने वाली तीसरी बरकत यह है कि अल्लाह के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। ये तीसरी बात है, ये तवील हदीस है मुस्लिम शरीफ की। 4 बरक़ात का इसमें बयान है। आज तीसरी बरकत का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। हमारी ये महफिल भी कुरान की सीखते सिखाने की महफिल है। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना ले, हम इसकी दुआ करते हैं और हमारा इस बात पर यकीन भी है क्योंकि ये फरमान है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की ज़ेर मुताला आयत का तर्जुमा समझते हैं। अल बकरा आयत 254 और 255 का तर्जुमा। इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, खर्च करते रहो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न लेन देन होगा और न कोई दोस्ती काम आएगी और न ही कोई बातिल सिफारिश फायदा देगी और काफिर ही जालिम है। अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खुद से जिंदा है, सबको जिंदा रखने वाला है, न उसे ऊंग आती है और न नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके सामने मगर उसकी इजाजत से? जानता है उनके अगले मामलात को और पिछले मामलात को, और वो कुछ भी नहीं जान सकते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। छाई हुई है उसकी हुकूमत तमाम आसमानों और जमीन पर, और उन दोनों की निगरानी उसे नहीं थकाती, और वो बहुत ही बुलंद बाला अज़मतों का हामिल है। नाज़रीन किराम, यह तर्जुमा अल बकरा आयत नंबर 254 और 255। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम आयतुल कुर्सी का भी मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आगे बढ़ते हैं अपनी तरतीब के मुताबिक और सबसे पहले रब्त आयात को जानते हैं। गुज़िश्ता आयात और आज की ज़ेर मुताला आयात का क्या रब्त है, आइए देखते हैं। गुज़िश्ता आयात में आखिरत पर ईमान वालों की कामयाबी का जिक्र था। जनाब तालूत के लश्कर में मौजूद साहिब ईमान लोगों को अल्लाह ताला ने जालूत के लश्कर के मुकाबले में कामयाबी दी थी और वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाले थे। ये जिक्र था गुज़िश्ता आयात में। अब आखिरत की तैयारी की तलकीन की जा रही है। उनका आखिरत पर ईमान था, अल्लाह पर ईमान था, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल हुई। अब आखिरत की तैयारी की तलकीन की जा रही है, जो आज की पहली आयत जो ज़ेर मुताला उसमें गुफ्तगू इंशाअल्लाह आएगी। रब्त आयात के बाद तारुफ की तरफ चलते हैं, किन बातों पर गुफ्तगू रहेगी आइए देखते हैं। पहली बात, आखिरत की तैयारी का हुक्म, और ये सबसे बड़ा मामला है कि ये ज़िंदगी जो हमें अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाई ये मुख्तसर है और ये दारुल इम्तिहान है दुनिया, और दारुल जज़ा कहाँ है? आखिरत में। दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया और नताइज निकलेंगे कहाँ? आखिरत में। मगर वहाँ के नताइज की तैयारी का मौका यहाँ इस दुनिया में है। तो पहली बात आखिरत की तैयारी का हुक्म, और दूसरी बात जो आयतुल कुर्सी के हवाले से है, तौहीद बारी ताला के अजीम ख़जाने का तज़किरा। बहुत बड़ा ख़जाना ज़ात व सिफ़ात बारी ताला के हवाले से, उस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं और आयात का तज़किया करते हैं। 2 ही आयात आज पढ़ रहे हैं लेकिन हैं तफसील तलब। आइए तज़किया करते हैं इन आयात का। आयत नंबर 254 फ़िक्र आखिरत का बयान, जिसकी तफसील अभी आया चाहती है, और आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी है, बहुत तवील आयत कुरान की। ज़ातो सिफ़ात बारी ताला का बयान, अल्लाह की ज़ात का तज़किरा और अल्लाह की सिफ़ात का बयान इस आयतुल कुर्सी में इंशाअल्लाह हम समझेंगे। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा
پھر ربط آیات، پھر تعارف اور آیات کا تجزیہ ہم نے مکمل کیا۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 254، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو خرچ کرتے رہو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی باطل سفارش فائدہ دے گی اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 254، ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے اور آخرت کی تیاری کا حکم۔ آئیے اس کی تفصیل کو اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تشریح میں جو درج کیا گیا وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، انسانی اعمال پر عقیدہ آخرت کا اثر۔ قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی طور پر آخرت کا بیان نہ ہو، یا کم از کم موت کا ذکر ہوگا، حشر کی پیشی کا، قیامت کی پیشی کا ذکر ہوگا، حشر کے میدان کی ہولناکیوں کا بیان ہوگا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، جہنم کے عذابوں کا بیان ہوگا۔ بار بار قرآن آخرت کا ذکر کرتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ہر مرتبہ مالک یوم الدین کے الفاظ کو ہم دہراتے ہیں۔ کیوں؟ انسان بھول جاتا ہے اس حقیقت کو کہ اس سے موت بھی آنی ہے اور کل اس کا اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ بھی ہوگا۔ جتنا انسان اس بات کو بھلاتا ہے اتنا وہ بے عملی اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ سود حرام ہے؟ کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ بے حیائی منع کی گئی؟ کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ جھوٹ غلط ہے، خیانت غلط ہے، ملاوٹ غلط ہے، مال حرام کمانا غلط ہے؟ پھر یہ حرکتیں کیوں ہوتی ہیں کہ نماز ضائع ہوتی ہے، سود خوری عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، مسلمان کر رہے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ کہ آخرت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی موت جتنی یاد رہے گی، کل کی پیشی جتنی یاد رہے گی، کل کا حساب کتاب کا اسے جتنا یقین ہوگا، اس کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی بات انسانی اعمال پر عقیدہ آخرت کا اثر۔ دوسری بات کہی جا رہی انفاق، اور انفاق کس چیز کا؟ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اللہ فرما رہے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، یہ بھی بہت قیمتی بات ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ سارا رزق جو آج ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی عطا ہے اور اس میں سے خرچ کرنے کا تقاضا۔ تو اللہ ہی کی عطا کردہ شے یا رزق میں سے کچھ انفاق کر دے، خرچ کر دیں تو کوئی کمال کی بات ہے؟ نہیں، مگر فضل کی بات یہ ہے، عطا کی بات یہ ہے کہ اللہ اس انفاق پر بھی اجر و ثواب کے وعدے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں سورۃ البقرہ کا 36واں 37واں رکوع سمجھیں گے جہاں انفاق کی برکات کا تذکرہ بھی آئے گا۔ لیکن نوٹ کیجئے یہاں پر تشریح میں ہم نے لکھا ہے انفاق اور رزق کا وسیع مفہوم۔ انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنے کے، عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے کے لیے، یہ بات درست تو ہے، مگر انفاق ہر شے کا مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ الحدید میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي، سورہ حدید میں آتا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، جس بات پر تمہیں اختیار دیا، جو شے تمہارے اختیار میں دے دی گئی، اس کا انفاق مطلوب ہے۔ یہ مال کا بھی ہوگا، یہ جان کا بھی ہوگا، یہ وقت کا بھی ہوگا، یہ صلاحیتوں کا بھی ہوگا، یہ اولاد کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لگانے کا بھی ہوگا۔ تو انفاق ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے جو صرف مال کے خرچ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کے خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح رزق کا مفہوم، عام طور پر رزق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں روزی کے لیے، کمائی کے لیے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن رزق کا مفہوم صرف روزی اور کمائی تک محدود نہیں ہے۔ احادیث کی دعاؤں میں اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے۔ تو رزق ہر وہ شے جو اللہ نے نعمت کے طور پر بندے کو عطا فرمائی، رزق ہر وہ شے ہے جو اللہ نے نعمت کے طور پر بندے کو عطا فرمائی اور اس کا خرچ کیا جانا اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مقصود ہے بندے سے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ انفاق ہر شے کا خرچ کیا جانا اور رزق ہر وہ نعمت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، اس میں سے انفاق کا مطالبہ تقاضا آ رہا ہے۔ تیسری بات اشیاء میں لکھی ہے کہ نجات کے جھوٹے سہاروں اور چور دروازوں کی نفی۔
کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی لین دین کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی باطل سفارش کام نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام یہی تو ہوتا ہے دنیا میں بڑے بڑے مجرم پیسہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں اور سفارش لگوا کر بچ جاتے ہیں۔ یہ تو عام سی بات ہے نا، پیسہ کھلا کر لوگوں کو خرید کر جھوٹی سفارشیں لگوا کر اور لوگوں کے تعلقات استعمال کر کے مجرم اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ دنیا کی عدالت میں چل سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سارے چور دروازوں کی نفی کر دی گئی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی باطل سفارش وہاں پر کام آئے گی۔ تو آدمی سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرے۔ دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا ممکن ہے، دنیا کے لوگوں سے چھپنا اور بچنا ممکن ہے، مگر اللہ کی عدالت میں کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹے سہارے کام نہیں آئیں گے۔ انسان سوچ لے کر اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اگر اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو انسان کی زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، دنیا میں بچا لینے والے وسائل و ذرائع کی تردید۔ وہی بات جو بھی ہم نے سمجھی کہ دنیا کے طور طریقے جو چلے جاتے ہیں، دنیا کے طور طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر اور دیگر مقامات پر، ہمارا شہر، ہمارا ملک پاکستان یا دنیا میں کہیں اور، یہ دنیا کے اندر تو چل جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اس سب کی پر زور نفی ہے جو رب العالمین نے فرمائی۔ ناظرین کرام آپ بھی توجہ کیجئے گا، آپ ساتھی بھی توجہ کیجئے گا۔ آخری بات بہت نازک اور حساس ہے۔ لکھا ہے آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ طرز عمل ہے۔ آیت کے اختتام پر کیا آیا؟ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں پر جو خطاب شروع ہوا ناظرین کرام نوٹ کیجئے، البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے نا، اے ایمان والوں خرچ کرو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اور اس دن کے آنے سے پہلے ان قیامت کے برپا ہونے سے پہلے خرچ کر لو، محنت کر لو، کمائی کر لو کل کے لیے۔ اور آیت کے اختتام پر ارشاد ہوا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کیا مراد؟ وہ مسلمان جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے مگر آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، کل کی فکر نہیں کر رہے، کل کے لیے کچھ کما نہیں رہے، عملی اعتبار سے وہ کون سی روش پر ہیں؟ وہ کافرانہ روش پر ہیں۔ ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا، وہ تو پکے کھلے کافروں کا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک کافرانہ روش ہوتی ہے مسلمان کی، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پامال کرنا، اللہ کی شریعت کے تقاضوں کو بائی پاس کرنا، ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ عملی کفر ہے۔ حدیث شریف ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ استغفر اللہ۔ ہاں بے نمازی کا جنازہ ہم ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان تو ہے، مگر روش کیسی ہے؟ کافرانہ روش ہے۔ یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے، آخرت کی تیاری اگر آج کوئی نہیں کر رہا تو عملی طور پر وہ کافرانہ روش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج جبکہ مہلت ہے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اللہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 جس کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 255 تلاوت اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ پورے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود سے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے ان کے اگلے معاملات کو اور پچھلے معاملات کو، اور وہ کچھ بھی نہیں جان سکتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت ہی بلند و بالا
عظمتوں کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی، جس کا ترجمہ ہم نے سمجھا۔ اس کی مفصل تشریح ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 اور 255 کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آیت الکرسی کی مختصر تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند تمہیدی باتیں آیت الکرسی کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات ذکر کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تمام آیتوں کی سردار یہ آیت ہے، یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح حدیث میں تذکرہ آتا ہے، ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، ایک عملی بات ہمارے سامنے آ رہی جس کا ہمارے عمل سے روزانہ کی بنیادوں پر تعلق ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو تلاوت کرنے کی تلقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کی تلاوت فرماتے اور رات کو سوتے وقت بھی تلاوت فرماتے۔ اور حدیث میں آیا کہ جو فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے گا جنت میں داخلے میں صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام کی۔ ہاں، اس کے ذیل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ضرور اس کی تلاوت کریں، مگر اس کے مفہوم کو بھی سامنے رکھیں، اور مفہوم کے پھر تقاضے بھی ہوں گے، ان تقاضوں پر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تلاوت کا۔ تیسری بات، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے انتہائی مفید۔ ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں شیطان نے انسانی شکل میں آگے ابو ہریرہ کو یہ بتایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ شیطان سے اگر بچنا ہے تو آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ہے تو شیطان، لیکن بات اس نے صحیح کہی ہے۔ تفسیری حدیث ہے بخاری شریف میں۔ اگلی بات جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ وہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا انتہائی عظیم خزانہ، اللہ رب العالمین کی توحید کا بڑا جامع بیان ہے، کمپریہنسو بیان ہے اس ایک آیت میں جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور اگلا نقطہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے 12 باتوں کا بیان، 12 باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے مختصراً ہم سمجھیں گے۔ ایک ہی آیت میں اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے کل 12 باتوں کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ناظرین کرام ہمیں ترجمہ بھی یاد ہو اور ترجمہ ذہن میں ہوگا تو یہ نکات جو اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے 12 نکات ہیں، ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہمارے عقائد کا بیان بھی اس میں ہے، اللہ کی ذات و صفات کا بیان بھی ہے، اور توحید کے تقاضوں کا تذکرہ بھی اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، 12 باتوں میں سے وہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم نے لفظ عبادت کو سمجھا ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں اور معبود اللہ ہے، ہم اس کے عبد ہیں، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ کتنے گھنٹے غلام بننے اللہ کا؟ 24 گھنٹے۔ یہ ہے پوری زندگی کا تقاضا۔ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کا عبد یعنی غلام اور بندہ بننے کی کوشش کرنی۔ تو پہلی بات، وہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات، وہ بذات خود زندہ و جاوید ہستی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ از خود زندہ ہے۔ ابھی آگے سمجھیں گے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کی زندگی اللہ کے حکم سے ہے، مگر اللہ الحی از خود زندہ ہے اور زندہ و جاوید ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ مخلوق کی زندگی ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جب چاہے وہ ختم کر دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت 185 میں بھی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تیسری بات، القیوم ہے نا اللہ کی ذات، لکھا ہے وہی دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا بھی وہ اور زندگی برقرار رکھنے والا بھی وہ اور موت دینے والا بھی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ باقی ہر ایک کی زندگی اللہ کے حکم سے قائم ہے، برقرار ہے، جب چاہے گا وہ ختم کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، اس کی حیات اونگ یا نیند کے ذریعے کسی آرام کی محتاج نہیں۔ یہ ایک ایسی شان اللہ تعالیٰ کی کہ سارے جھوٹے معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے نہ جانے کس کس کو جھوٹا معبود بنا رکھا تھا یا بنا رکھا ہے، اور وہ انسان ہوا کرتے تھے، ان کو تو موت بھی آ گئی، ان کو تو نیند بھی آتی تھی۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ ایک اور اس میں حکمت کی بات یہ ہے، ایک لمحے بھی اللہ کی توجہ ہماری طرف سے ہٹتی نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم سو بھی جاتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں
اور غفلت میں بھی پڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، مگر اللہ ایک لمحے کو بھی اپنی توجہ ہم لوگوں کی جانب سے ہٹاتا نہیں ہے۔ پانچویں بات، آسمان و زمین کی ہر شے کا وہی مالک و مختار ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بہت انقلابی جملہ ہے قرآن حکیم کا۔ ہم اور آپ مالک نہیں، کوئی بادشاہ بھی مالک نہیں، کوئی حکمراں بھی مالک نہیں، مالک کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ مالک ہے۔ تو جو کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ از the Lord, we are the custodian and trustees to Allah سبحانہ و تعالی۔ اللہ مالک ہے، اللہ کل اختیار رکھنے والا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اور جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں، ہم اس کے مالک نہیں بلکہ ہم اس کے امین ہیں، اور اس سب کے بارے میں کل اللہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ چھٹی بات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی اجازت سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا مطلب؟ جھوٹی سفارش تو اللہ کے یہاں چلے گی نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ بت کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہماری شفاعت کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں نے جھوٹے سہارے بنا رکھے، یہ جھوٹے سہارے تو اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں اگر کوئی شفاعت ہوگی، کوئی سفارش ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، انبیاء کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے، مگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ بات کو پسند بھی فرمائے گا۔ تو کل کا کل اختیار مغفرت کا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ ساتویں بات، 12 باتیں کو سمجھ رہے ہیں آیت الکرسی کے ذیل میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب ساتویں بات، اللہ تمام انسانوں کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہونے والے اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، ہمیں کسی کے بارے میں سفارش کرنی ہوتی تو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں میرا بھتیجا ہے، کوالیفائڈ ہے، آپ میری بات مان لو۔ اللہ کو ایسا کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کا بڑا نیک بندہ، آپ معاف کر دیں؟ بالکل نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اللہ انسانوں کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہونے والے اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تو علام الغیوب ہے اور بکل شیء علیم، کل غیب کا جاننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ آٹھویں بات، کوئی انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ پا سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، الا بما شاء، کوئی اس کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا، انبیاء اور رسول کو عطا کیا، جتنا چاہا۔ کل علم اللہ کے پاس، اللہ نے جس کو چاہا جتنا چاہا عطا فرمایا، مگر کوئی اللہ کے کل علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے وہ کہ جتنا اللہ خود چاہے اور عطا فرما دے۔ نویں بات، اس کا اقتدار تمام آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ایک تعبیر کی گئی، ایک تشریح کی گئی، اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر قائم۔ لیکن ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آج آسمان و زمین سے مراد یہ ہمارے نظام شمسی کا آسمان و زمین نہیں، بلکہ نظام شمسی سولر سسٹم سے اوپر کہکشاں، یعنی گیلیکسی، اور پھر بے شمار گیلیکسیز اور ان کے کتنے سولر سسٹمز، پھر بگ بینگ کا تصور، پھر بلیک ہولز کا تصور، پھر ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور۔ سادہ الفاظ میں زمین و آسمان کے الفاظ سے مراد کل کائنات۔ تو کل کائنات پر کس کا اختیار ہے؟ کل کا کل اللہ کا۔ کل کائنات پر حکمرانی کس کی جاری و ساری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ 10ویں بات، آسمانوں اور زمین کی حفاظت و نگرانی اسے تھکانے والی نہیں۔ دنیا کے حکمران تھک جاتے ہیں حکومت کرتے کرتے، ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، ان کو بیماری بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ اس پوری کائنات کا سنبھالنا، اس پوری کائنات کی حفاظت کرنا اللہ کو کوئی تھکانے والی شے نہیں ہے۔ 11ویں بات، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 2 باتیں آخری ہیں، وہ انتہائی بلند و بالا۔ العلی، بہت بلند، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ جس سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، سبحان اللہ کا مطلب کہ یہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی تنزلی نہیں، اللہ کو کوئی زوال نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، وہ بہت ہی بلند و بالا ذات ہے۔ اور آخری بات، وَهُوَ الْعَلِيُّ کے بعد العظیم، وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اللہ کی اس کائنات کے رموز کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اللہ کی قدرتوں کا احساس کرنا، ادراک کرنا ہمارے بس میں نہیں، وہ بہت ہی عظیم ذات ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ جتنا غور کریں اللہ کی ذات، اس کی صفات کا بڑا جامع بیان ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہوتا ہے۔
الحمدللہ آج 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، مگر آپ کے علم ہے کہ دونوں آیات میں تفصیل درکار تھی۔ البقرہ آیت نمبر 254 اور 255 کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی پہلا سوال کون کریں گے؟ آپ کیجئے گا۔ جی استاد محترم، سوال یہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے، ہم دیکھ رہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب سے بے اثر کیوں ہو گیا، عقیدہ آخرت کیوں بے اثر ہو گئے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ عقیدہ آخرت تو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بے اثر کیوں نظر آ رہا ہے۔ اس کو یوں کر لیتے سوال کو، ورنہ میں نے عرض کیا تھا مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی چھوڑ رہا ہے نا، مسلمان کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی سود خوری کر رہا ہے، اگر تو آخر عقیدہ آخرت کہاں چلا گیا؟ تو یہ بے اثر کیوں ہو گیا؟ یہی باتیں جو آج ہم نے سمجھی بھی ہے۔ دنیا میں جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کوئی چھڑا لے گا، کوئی بچا لے گا، یا پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، یا کوئی سفارش کام آ جائے گی، اللہ نے اسی کا تو انکار کیا۔ کل خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، دوستیاں کام نہیں آئیں گی، جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی، ان سب باتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ ایک تصور اور بھی ہے، ناظرین نوٹ کیجئے گا، شیطان اللہ رب العالمین کی رحمانیت کو ہی سامنے رکھتا ہے بندے کے، اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو کر لے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی اللہ رحمان و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اللہ عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، سریع الحساب بھی تو ہے، جلد حساب لینے والا۔ تو شیطانی غلط اور جھوٹی پٹی پڑھا کر اللہ کی صفت رحمت کو ہی سامنے رکھتا ہے اور بندہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، حالانکہ جہاں اللہ کی صفت رحمت کا بیان بار بار قرآن میں ہے، وہیں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی بار بار قرآن میں آتا ہے۔ جی آپ کا کیا سوال ہے فرید؟ دوسرا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں لا خلہ کا ذکر آیا کہ وہاں پہ کوئی دوستی نہیں ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ انسان جس سے دوستی کرتا ہے، جس سے اس کو محبت ہے، تو اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر اچھے انسان کے ساتھ اس کی دوستی تو اس کا جو حساب ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، تو اس کو کس طرح حل کریں گے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت عمدہ سوال ہے کہ ہم نے جو آج مطالعہ کیا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جبکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اور خود قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی دوستیاں برقرار رہیں گی۔ اصل میں ہم نے سمجھا کیا تھا، جو چور دروازے ان کی نفی ہے نا، جتنے جھوٹے سہارے ہیں ان کی نفی جو دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ رہا جو آپ کا سوال ہے کہ جو دوستیاں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہوں گی تو ایمان والے ایمان کے تقاضے بھی تو پورے کریں گے، پھر وہ جھوٹے سہاروں کی طرف نہیں جائیں گے، ان کا سہارا تو کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اگر دوستی ایمان و تقوی کی بنیاد پر، قرآن کہتا ہے سورہ زخرف 25 پارہ، سورہ زخرف آیت نمبر 67 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن سوائے متقین کے۔ تو جن میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ایمان کی رمق باقی ہوگی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے، ان کو تو اللہ جمع فرما دے گا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل اللہ اعلان فرمائے گا قیامت کے دن، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کو جاتے تھے، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے تھے، آج وہ آئیں کہ میں اپنے سائے میں ان کو جگہ عطا فرما دوں کہ آج میرے سائے مراد عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہے۔ تو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر اگر دوستی ہوگی، وہ دوستیاں تو اللہ برقرار رکھے گا، لیکن جو محض دنیا داری کی دوستی ہوتی ہیں، دنیا کے مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ دوستیاں دنیا میں شاید کام آ جائیں، آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ جی آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں انفقوا آیا ہے کہ انفاق کرو، انفاق کی بہت ساری اقسام آپ نے گنوائیں، اس میں مالی انفاق کی جو ہے وہ کون سی بہترین جگہ ہے، کہاں مالی انفاق کیا جائے؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے کہ مالی انفاق کی کیا بہترین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن دو موٹی موٹی کیٹیگریز بیان کرتا ہے، پہلے بھی ہماری نشستوں میں بات آئی۔ ایک کو قرآن کہتا ہے قرض حسن، یعنی وہ مال جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا جائے، اور ایک کو قرآن کہتا ہے صدقہ، وہ مال جو بندوں کی حاجات کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو انسان پہلے تو اپنے قریبی لوگوں میں دیکھے، اگر اس کے زیر کفالت کچھ لوگ ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی کفالت اس نے کرنی ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر اس کے دوست احباب میں کوئی مقروض ہو گیا، کسی کی بیماری ایسی آ گئی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں علاج کے لیے، یہاں بھی مال خرچ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرحومین کے حوالے سے
تم جو ہے وہ پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کرو تو ان کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ تو ایک قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، کسی طالب علم کو کتاب دلا دینا، کسی کے اخراجات پورے کر دینا تعلیم کے اعتبار سے، دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، تو ایک قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اور ایک صدقہ جو عام طور پر بندوں کی حاجات پر خرچ کیا جاتا ہے، جس وقت جو تقاضا فوری نوعیت کا ہو اس پر خرچ کرنا، یہ زیادہ افضل بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بڑے پیارے اور قیمتی سوالات آئے اور اس سے بھی کچھ رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔ پروگرام کا آخری حصہ ہے، چند مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات۔ آج کا نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے، نوٹ کیجئے گا۔ قرآن کریم میں سب سے مسلسل طویل تقریر، صرف طویل تقریر نہیں بلکہ مسلسل طویل تقریر فرعون کے دربار میں ایک بندہ مومن کی ہے، اور سورت کا نام بھی سورۃ المؤمن ہے، اور سورۃ المؤمن آیت 28 سے آیت 45 تک مسلسل یہ طویل تقریر ہے ایک بندہ مومن کی، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حاصل مطالعہ۔ کن باتوں پر آج ہم نے غور و فکر کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے۔ اللہ اس کفریہ روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، ہر شے جس پر اختیار دیا گیا ہے اس کا انفاق مطلوب ہے۔ رزق کے بھی وسیع مفہوم کو ہم نے سمجھا اور انفاق کے بھی وسیع مفہوم کو ہم نے سمجھا تھا۔ تیسری بات حاصل مطالعہ میں، آیت الکرسی ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان کا ایک عظیم خزانہ ہے، اور ہم نے کتنی باتیں اس کے ذیل میں سمجھی آج؟ 12 باتوں کو ہم نے سمجھا، الحمدللہ رب العالمین۔ حاصل مطالعہ کی بات، چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف۔ یہ کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں ہم اپنے اندر جھانک کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، پہلا سوال، کیا ہم اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہمارے سامنے روزانہ جا رہے ہیں دنیا سے؟ کتنی ہلاکتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ کیا ہم تیار ہیں اور تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے بھی اللہ سوچنے کی اور آپ کو بھی اللہ سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال، کیا ہم اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں باقاعدہ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں باقاعدہ لینا چاہتے ہیں، روزانہ ہمیشہ لینا چاہتے ہیں، تو کیا باقاعدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں بھی کہ نہیں؟ اور ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، تفصیل آ چکی ہے۔ تیسرا سوال، کیا ہم فرض نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین ہمیں فرمائی اور فضیلت بھی ہم نے سمجھ لی ہے۔ چوتھا سوال، کیا ہم آیت الکرسی کا ترجمہ و مفہوم سمجھتے ہیں؟ آج ایک کوشش تو ہم نے کی، ترجمہ بھی دہرایا گیا، مفہوم بھی بار بار آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم فرض نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں ناظرین کرام، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، روز قیامت سچ ہی سچوں کو نفع دے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آج تو جھوٹ نفع دے رہا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک، لیکن کل اللہ کہتا ہے سچ ہی نفع دے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 119، ہنٹ بھی آپ کو دی تھی، المائدہ میں تلاش کیجئے گا، بالکل اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 119۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ویسے تو یہ بات 2 مرتبہ آئی ہے، لیکن میں ایک مقام کا ہنٹ دے رہا ہوں اور اسی مقام پر آپ تلاش کر لیجئے۔ 15واں پارہ، ایک پارہ تو گو تھرو کیا جا سکتا ہے، 15واں پارہ دیکھ لیجئے، وہاں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے مزید محبت اور تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات
عليك يا نبي سلام